नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनों, जैसा कि आपको पता है कि कल का जो हमारा लेक्चर था वो उस टॉपिक पे था कि कुरान करीम की जो है तिलावत करने के जो आदाब हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसकी मैंने आपको दो किस्में बताई थी कि एक ज़ाहिरी तिलावत के आदाब हैं और एक बातनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम जो बातनी है उसको बाद में वो डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम ज़ाहिरी असबाब को जो है जो तिलावत के जो बैनर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके मैंने आपको सिर्फ हेडिंग्स और पॉइंट्स बता दिए थे कि वो 12 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अप्लाई करना है। आपने कब अप्लाई करना है, यानी तिलावत कुरान का आगाज़ करने से पहले आपने उन 12 पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि ये जो 12 पॉइंट्स हैं ये अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं। ये हमारे या आपके या उलमा इकराम के या मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन या मुहक्किकीन के बताए हुए नहीं हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया था कि इस तरीके से जब कोई मेरी किताब की तिलावत करेगा तो वो इस तरीके से तिलावत का आगाज़ करने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, इन चीज़ों का एहतमाम करेगा। अब मैंने आपको ये 12 पॉइंट्स तो बता दिए थे। आज मैंने कहा था कि हम 1 बाय 1 इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम अपना पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा? सबसे पहले ये बताया था कि तहारत और वुज़ू। तहारत का मतलब होता है पाकी हासिल करना, और वुज़ू जो है जो वुज़ू करना जो हम किसी भी इबादत के लिए हमारे लिए करना ज़रूरी है। बग़ैर वुज़ू के जो है कोई भी इबादत की जाए, यानी चाहे वो ज़िक्र हो, चाहे तिलावत हो, चाहे नमाज हो, चाहे तवाफ़ हो, कोई भी इबादत हो, लेकिन बग़ैर वुज़ू के बग़ैर तहारत के वो अदा ही नहीं होगी। किसी भी इबादत को करने के लिए और आपके लिए वुज़ू करना, तहारत हासिल करना सबसे पहले वाजिब है, लाजिम है और फ़र्ज़ है। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। कि लिखा है कि तहारत और वुज़ू के लिए में ये है कि मर्द और औरत हर किसी का कुरान करीम की तिलावत के लिए हदस अकबर का मतलब होता है जो बड़ी जो गंदगी होती है उसको हदस अकबर कहा जाता है, और जो छोटी गंद होती है उसको हदस असगर कहा जाता है। अब हदस अकबर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी जनाबत और हैज़ व नफास से पाक होना ज़रूरी है। जुनबी और हैज़ व नफास वाली औरत के लिए कुरान कलीम की तिलावत करना हराम है, यानी कि हालत जनाबत में या हैज़ व नफास की हालत में कुरान करीम की तिलावत करना हराम है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, आप नापाकी की हालत में बग़ैर वुज़ू के भी आप जो है वो ज़िक्र कर सकते हैं, या बग़ैर वुज़ू के भी आप कुरान को हाथ लगा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये तंबीह का मकाम है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि हदस अकबर के साथ जो है तिलावत कुरान जायज़ नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कि कुरान मजीद के अल्फाज को ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ किए बगैर दिल पर गुजारना, यानी कि अल्फाज दिल के अंदर आप पढ़ रहे हैं अगर, तो उसके लिए भी बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक वुज़ू करना ज़रूरी है, शर्त है। लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक और बाज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के नज़दीक अगर कुरान मजीद के अल्फाज को ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ यानी ज़बान से अदायगी किए बगैर दिल में पढ़ रहे हैं, गुजारना और कुरान मजीद को महज दूर से देखना जायज़ है। इसी तरह के अस्कार कुरानिया, बहुत सारी ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि हम मेंसेस की हालत में, पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए आज इसका जवाब ये है कि वो किस तरीके से वो सिर्फ वो अस्कार सॉरी वो अस्कार कर सकती हैं जिसके अंदर कुरान के करीम की जो है वो आपने छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। इसके बगैर आप दिल में जो मखसूस अस्कार हैं सिर्फ उन्हीं की इजाज़त है। इसके अलावा आपने पूरे जो है वो तादाद में, यानी बतौर वजीफ़े के अगर कोई कुरान करीम की अगरचा तीसरा कलमा ही पढ़ रहा है या अगरचा वो अल्लाह का कोई नाम ही पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो बतौर वजीफ़ा पढ़ रहा है तो वो जायज़
نہیں ہے پیریڈز کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ویسے ہی برکت کے لیے 1 سے 2 یا 3 مرتبہ وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، اگر وہ اس کو توڑ کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر کے اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہے حفاظت کے طور پہ یا بچوں کے پہ یا اپنے مال و اسباب پہ دم کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کس طریقے سے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے توڑ کے پڑھ سکتی ہے، ایک سانس میں ایک دفعہ میں جو پڑھنے کا معمول ہے اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آیت الکرسی ہے وہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ مثلا اذکار قرآنیہ، مثلا سبحان اللہ لا الہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا الحمد للہ، یا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ کا بغیر ارادہ تلاوت قرآن بطور ذکر کے پڑھنا جائز ہے، یعنی ایک قرآن کریم کی تلاوت کے ارادے سے نہیں پڑھے گی بلکہ بطور ذکر کے اس طریقے سے پڑھ سکتی ہے، لیکن 1 سے لے کے 3 ٹائم تک، یعنی 1 ٹائم پڑھ لیا پھر گیپ دے دیا، پھر 2nd ٹائم پڑھ لیا پھر گیپ دے دیا، پھر 3rd ٹائم پڑھ لیا، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیسکلی جتنے بھی ذکر اور اذکار ہیں یہ سارے قرآن کریم کے ہی ہیں اور یہ قرآن کریم کے ہی الفاظ استعمال ہیں، اور کثرت سے حالت جنابت میں یا حالت مینسز میں جو ہے قرآن کریم کے الفاظ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام علماء کرام کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، محققین کا، مفسرین کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوئے بغیر وضو بھی تلاوت چھوئے بغیر وضو بھی تلاوت قرآن کریم جائز ہے، یعنی کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور وہ قرآن کو چھو نہیں رہا ہے اور وہ ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے تو پھر وہ تلاوت کر سکتا ہے، اگر کسی کو کوئی صورتیں زبانی یاد ہیں اور اگر وہ ان کو بغیر قرآن کریم کو ہاتھ لگائے اگر وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ تاہم طہارت کے ساتھ تلاوت کرنا مستحب ہے، یعنی ضروری ہے، مستحب ہے کہ آپ وضو کا اہتمام ضرور کر لیں یا طہارت کا اہتمام ضرور کر لیں، یعنی کہ جیسے غسل کرنے گئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلی بھی کر لینی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ باقی جو وضو کے جو پارٹس ہیں اس کو بھی اگر آپ نے کر لیا، اور نماز کے غسل کے اندر، نہانے کے اندر جو کہ آپ گرمی کی وجہ سے نہا رہی ہیں یا کسی بھی وجہ سے نہا رہی ہیں، نہانے کے لیے گئی ہیں، غسل کرنے کے لیے گئی ہیں اور ویسے ہی آپ غسل کر رہی ہیں، عام نارمل سادہ سا غسل کر رہی ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ وضو کر لیں اور وضو کے پارٹس کو بھی انکلوڈ کر لیں تو اس کے ساتھ اگر آپ کوئی تلاوت کرنا چاہیں، کوئی ذکر کرنا چاہیں، ایون کہ نماز بھی پڑھنا چاہیں تو آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہے کہ کیونکہ تلاوت قرآن افضل ترین اذکار میں سے ایک ذکر ہے، یعنی کہ تمام جو ذکر ہیں اس کے اندر جو سب سے بہترین ذکر ہے، افضل الذکر ہے، وہ تلاوت قرآن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وضو خدا تعالیٰ کے نام لینا بھی پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں کبھی بھی بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کا نام، جیسے کہ ہم لفظ اللہ کہہ رہے ہیں یا رحمان کہہ رہے ہیں یا رحیم کہہ رہے ہیں یا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کہہ رہے ہیں یا خداوند تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باادب، اتنے معذب اور اتنے معدب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے نہیں لیا۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ لیٹے بیٹھے بغیر وضو کے ٹی وی دیکھتے ہوئے، اکثریت جو ہے وہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا باتیں کر رہی ہوتی ہیں یا انہوں نے جو ہے وہ فون پہ بات کر رہی ہیں یا کوئی اور دوسرا کام کر رہی ہیں اور بغیر وضو کے ہیں یا چلتے پھرتے وہ اس طریقے سے ذکر کر رہی ہوتی ہیں اور پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایسے ذکر کرتے ہیں، ہم تو سارا وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ ذکر آپ جو کر رہی ہیں یہ ذکر مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور اس طرح ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ طہارت کرنا اور وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، اور آپ کے لیے
اس کے بغیر آپ کا ذکر جو ہے افضل الذکر نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کے اندر نورانیت بڑھتی ہے، تو وہ جو نورانیت ہوتی ہے وہ طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر بغیر طہارت کے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، فون پہ بات کرتے، ٹی وی دیکھتے، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے یا اپنے موبائل پہ کام کرتے ہوئے اگر آپ ذکر کر رہی ہیں اور آپ کی زبان چل رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی صرف زبان ہی چل رہی ہے، آپ اپنی زبان کو زحمت دے کے تھکا ہی رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذکر کرنے سے جو نورانیت بڑھتی ہے، جو نور انسان کے دل میں آتا ہے، اس کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، اس کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اس کے گھر اس کے کاروبار کو روشن کرتا ہے، جو اس کی نورانیت سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بغیر وضو کے جو ذکر کیے جاتے ہیں، بغیر طہارت کے جو ذکر کیے جاتے ہیں، ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ حتیٰ کہ حتی الامکان باوضو تلاوت ہونی چاہیے تاکہ اس ثواب سے محرومی نہ ہو۔ ہاں اگر کسی کو بار بار یہ عارضہ پیش آئے اور وضو کا التزام نہ ہو سکے تو بلا وضو بھی درست ہے۔ ہاں اگر جو کوئی ایسا مطلب مسئلہ ہے، اس کو کوئی شرعی مسئلہ ہے ایسے کہ بار بار اس کا گیس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ وضو ختم ہو رہا ہے، اس نے 2 سے 3 4 5 مرتبہ اتمام کر لیا، لیکن چونکہ وہ بار بار اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ تلاوت تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ذکر کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذکر جو وہ بغیر کسی وظیفے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ بات کو غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ ذکر اگر آپ کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن بطور وظیفے کے کر رہے ہیں، کسی کام کا کوئی مقصد لے کر کے کر رہے ہیں، اس کی ایک مخصوص کوانٹیٹی ہے یا ایک مخصوص ٹائمنگ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ ذکر بھی آپ بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کو کتنی ہی مرتبہ وضو کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی ذکر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، برکات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی عذر ہے کہ بار بار آپ کو جو ہے وہ واش روم جانا پڑ رہا ہے، آپ کا وضو ختم ہو رہا ہے، تو آپ 4 سے 5 مرتبہ تو اس کے اوپر جو ہے عمل کریں گے، لیکن جب 4 سے 5 مرتبہ کا وقت گزر جائے گا تو پھر آپ معذورین میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے طرف سے آپ معذور شامل ہوں گے۔ یہ معذور کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذکر کو قبول کریں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ بغیر وضو کے آپ جو ہے کوئی ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن تلاوت قرآن کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، بے وضو کے تلاوت تو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو شرعی عذر ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اتنی ہی تلاوت کریں جتنی دیر تک آپ کا وضو قائم رہتا ہے۔ اگر آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو آپ تلاوت کو بھی رکھ دیں، پھر جب آپ دوبارہ سے نیا وضو کریں تو نئے طریقے سے تلاوت کریں، پھر اگر آپ کا وضو ختم ہو جائے تو آپ قرآن کو بند کر دیں، لیکن قرآن کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو کبھی غور سے دیکھیے اور اس کے فرنٹ پیج پر سب سے پہلے سامنے ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا بغیر کسی طہارت کے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر کسی طہارت کے۔ اور سب سے آخری اور لاسٹ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے وہ طہارت کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ طہارت حاصل نہیں کرتا، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت مطہر رہنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت باوضو رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جمعے کو غسل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر اگر کسی نے 4-5 دن غسل نہیں کیا ہے تو جمعے کے دن کا غسل جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو غسل، لیکن اس کے لیے وہ واجب کے درجے میں ہے اور وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو کرنا واجب ہے۔ اس کے بغیر اس کو جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، طہارت حاصل نہیں کر سکتا، اور بہت زیادہ جب
آپ کی ناپاکی یا طہارت کے بغیر آپ کا وقت گزرتا ہے تو شیطان اور جو بہت ساری بری چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر بہت جلدی اٹیک کرتی ہیں اور آپ کو وسوسے آتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ بھی بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انگریز جو ہے وہ بغیر طہارت کے ہی سال ہا سال گزارے ہوتے ہیں۔ دوسرے مذہب میں جائیں، ہندو کو دیکھ لیں، سکھ کو دیکھ لیں، کرسچنوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی آپ مذاہب، جتنے بھی ریلیجن اٹھا کے دیکھیں گے، ہر ریلیجن کے اندر جو ہے طہارت کا اہتمام نہیں ہے، طہارت پہ ایمفسائز نہیں کیا۔ وہ چیزوں کو مطہر کرتے ہیں، وہ روڈوں کو صاف کرتے ہیں، وہ گھروں کو صاف رکھتے ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو صاف رکھتے ہیں، لیکن جو جسمانی طہارت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار برس رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی جو عبادات کے لیے چرچوں میں جاتے ہیں، مندروں میں جاتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی وہ طہارت کا اہتمام کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کے اندر اور غیر مسلم کے اندر فرق یہ ہے کہ مسلمان جب کوئی بھی عبادت کرتا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، مدرسے کے اندر جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے طہارت کو حاصل کرتا ہے۔ طہارت کے بغیر وہ کسی بھی چیز میں داخل نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک طویل بحث ہے، ایک ٹاپک ہے، اور مسجد قباء والوں کی طہارت کی قرآن کریم میں خود جو ہے وہ ان کی جو ہے تعریف کی گئی ہے۔ کسی دن ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔